नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन करम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज फिर हम आपके सामने एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं मोहम्मद मतीन खालिद के साथ। आज हम सवाल जवाब की नशिस्त जो है वो चलाएँगे। इस बंदे ने जमात अहमदिया के जो बुनियादी अकीदा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब क़ादियानी अलैहिस्सलाम का अधूरा अकीदा, अधूरी बात पेश करके अवामुन नास को गुमराह करने की पूरी कोशिश नाकाम कोशिश की है। अब इस बंदे का ये बयान सुनते हैं कि ये बंदा अवामुन नास को किस तरह गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। आइए ज़रा क्लिप सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद मतीन खालिद, प्रोग्राम सबूत हाज़िर हैं के साथ। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, आज हम कादियानियों के एक अहम अकीदा के बारे में डिस्कस। सामईन किराम, मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि मोहम्मद मतीन खालिद की किताब ये सबूत हाज़िर है। इस किताब में इसने पुराने वही हवाले जो कटे घिसे पिटे हवाले हैं वही इसने पेश करके आगे फिर स्कैन पूरे दे के तकरीबन इसकी किताब जो है वो 104 सफ़ात की है। लेकिन वो किताब की असल स्कैन लगा के 304 सफ़ात किताब को हुजम बढ़ाने के लिए स्कैन लगा दिए साथ करेंगे। मुसलमानों का अकीदा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो ज़िंदा आसमानों पे मौजूद हैं। जब यहूदियों ने उनको कत्ल करने की साजिश की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ख़ास फजल करम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बहफाजत आसमानों पर उठा लिया। अब वो आसमान पे ज़िंदा हैं, कुर्बे क़यामत वो दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। ये अकीदा कुरान मजीद से और अहादीस मुबारका से साबित है। खालिद मतीन साहब, ज़ुबानी कलामी बात करने का फ़ायदा नहीं है। ये बातें तो बड़े अरसे से सुनते आए हैं, 120-25 साल हो गए ये सुनते आ रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम वो जिसमें अंसरी ज़िंदा आसमान पर चले गए, कुर्बे क़यामत वापस आएंगे ज़िंदा आसमान पर। यही मुसलमानों का अक़ीदा कुरान और हदीस से साबित है। हम पूछते हैं कि कुरान और हदीस की कौन सी आयत है, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कहाँ पे बयान फरमाई है कि ईसा अलैहिस्सलाम पर जिसमें अंसरी ज़िंदा आसमान पर गए हैं और जिसमें अंसरी ज़िंदा आसमान से वापस आएंगे। यहाँ पर मैं एक बात का तज़किरा करता चलूँ कि मिर्ज़ा साहब ने किताबुल बरिया में ये बात बयान फरमाई है कि तमाम फ़िरक़ों की हदीस की किताब में तलाश करके देखो, सही हदीस तो क्या वज़ी हदीस भी ऐसी नहीं पाओगे कि जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये लिखा हो कि वो बजिस्म अंसरी ज़िंदा आसमान पर चले गए हों और बजिस्म अंसरी ज़िंदा आसमान से वापस आएंगे। अगर कोई शख्स ऐसी हदीस पेश करेगा तो उस शख्स को 20,000 रुपया तावान अलग होगा और अपनी किताबों को जला देना और तौबा करना अलग होगा। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब क़ादियानी अलैहिस्सलाम का चैलेंज जो है वो 120 साल से अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा है और इंशाअल्लाह हमेशा ये रहेगा क़यामत की सुबह तक। कभी भी कोई ऐसी आयत नहीं मिल सकेगी जिसमें ये बात मज़कूर हो, कोई ऐसी हदीस नहीं मिल सकेगी जिसमें ये बात मौजूद हो। ये सिर्फ ट्रक की बत्ती है जो आपने आवाम को लगाया हुआ है इसके पीछे कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो जिसमें आसमान पर चले गए हैं। जब हम आपसे पूछते हैं कुरानी मेयार के मुताबिक कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कि अगर तुम बात में सच्चे हो तो कोई पुख्ता दलील हो तो वो दलील आपसे नहीं बनती। कादियानी हजरात कहते हैं, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो उनकी जमात का सरबराह, वहाँ से लेकर पूरी कादियानी जमात का अकीदा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो फौत हो गए हैं और उनकी जगह पे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी आ गया, जो कादियान का रहने वाला वो आ गया और वो जिसका वादा किया गया था वो उसे मसीह मऊद कहते हैं। हालांकि मसीह मऊद का जो लफ्ज़ है वो ना तो अहादीस पाक में मौजूद है और ना ही वो कुरान मजीद का ये लफ्ज़ है। कादियानी अच्छा, खालिद मतीन साहब यहाँ पे ये भी आवाम को गुमराह करने की कोशिश करने लगे कि मसीह मौत का लफ्ज़ जो है वो मिर्ज़ा साहब ने खुद साख्ता बनाया, ये किसी भी हदीस में मौजूद नहीं है। जबकि इस बंदे को इतना पता होना चाहिए कि मऊद जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब जिसका मानी है जिसका वादा दिया गया हो। इस लफ्ज़ ये है, इसलिए हज़रत मसीह इस्लाम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मऊद, और यही लफ्ज़ है डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने अपनी तकरीर में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो कि देवबंदी है। आपके घर का बंदा है मौलवी जी, आपके घर के बंदे ने यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, फिर तल कादरी ने यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मसीह मऊद। अब तो सारे लोग ये लफ्ज़ यही इस्तेमाल कर रहे हैं कि मसीह मौत, क्योंकि मौत का मतलब ये होता है कि जिसका वादा दिया गया हो। और रसूल करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हस्ती का वादा दिया था कि एक ज़माना आएगा कि जब वो मसीह आएगा, तो इसलिए हम मसीह मौत लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि जिस ईसा ने आना था वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की शक्ल में आ गया। अब कादियानियों का यकीदा है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपनी किताबों में ये लिखा कि अगर कोई शख्स, यानी हम मुसलमान, अगर कोई शख्स ये कहे कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कहता है कि वो आदमी मुशरिक है, नंबर 1। नंबर 2 वो गुमराह है, नंबर 3 वो काफिर है। यानी अगर कोई शख्स ये अकीदा रखे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं तो कादियानियों के नज़दीक, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के नज़दीक वो आदमी मुशरिक है, गुमराह है और काफिर है।
خالد متین صاحب، آپ کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی کتاب حقیقت الوحی میں یہ بات بیان فرمائی ہے، اس بات بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ حضور نے یہ بات کب بیان فرمائی ہے کہ جو بندہ حیات مسیح کا عقیدہ رکھتا ہے وہ مشرک ہے؟ یہ حضور نے کس بنا پہ یہ بات بیان فرمائی تھی؟ یہ بھی انشاءاللہ میں ویڈیو کے آخر میں ضرور بتاؤں گا. کاش کہ آپ بتا دیتے تو آپ کی ویڈیو کا مقصد ہی ختم ہو جاتا. اب دیکھیے ایک بڑی دلچسپ بات کہ مرزا غلام احمد قادیانی 1840 یا 39-40 میں پیدا ہوا اور 1908 میں وہ جہنم واصل ہوا. اس کی عمر غالب. خالد متین صاحب، آپ کے آباء و اجداد نے آپ کو یہ تعلیم و تربیت دی کہ دوسرے کے اکابرین کے متعلق اس طرح کے لفظ استعمال کرنا. آپ کے جو مفتی محمود ہیں جو پاکستان کے بھی خلاف تھے، جو پاکستان کے بارے میں پلیدستان لفظ استعمال کیا کرتے تھے، اس بندے کے متعلق اگر کوئی بندہ یہ استعمال لفظ کرے، آپ کے جو بانی دیوبند قاسم نانوتوی صاحب ہیں اس کے متعلق اگر کوئی یہ لفظ استعمال کرے تو آپ کو کہاں پہ آپ کو آگ لگے گی کہ آپ اس بات پتہ ہے لفظ استعمال سوچ کے کیے کریں، آپ نے خدا کو بھی جان دینی ہے. کو بنتی ہے 68-69 ایئر. مرزا غلام احمد قادیانی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت ہے وہ 1835 میں ہوئی تھی. خلیفۃ مسیح ثانی نے مکمل تحقیق سے، جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ہی تحریرات تھی، کسی دوسرے بندے کی تحریرات نہیں تھی، ان تحریرات سے حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نے یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے بڑی تفصیل سے اور بڑی دقیق انداز سے الحمدللہ یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت کا سنہ ہے وہ 1835 ہے. یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی ہضم نہیں ہوگا، کیونکہ حضور کی جو وفات ہے وہ ان کی پیشگوئی کے عین مطابق ہوئی ہے کہ حضور نے جو پیشگوئی کی تھی کہ تیری عمر 80 سال سے 6 سال زیادہ یا 6 سال کم ہوگی. تو اس لیے آپ اس پیشگوئی کو توڑنے کے لیے، اس پیشگوئی کو پورا نہ ہونے کے لیے آپ یہ الجھا دیتے ہیں عوام الناس کو کہ دیکھیں جی مرزا صاحب کی جو ولادت ہے وہ 1839 اور 40 میں ہوئی ہے، اور حضور نے اپنی ولادت جہاں کہیں بھی ذکر کیا کہ میری پیدائش ہوئی ہے، حضور نے وہاں پہ اندازن سی بات لکھی ہے. اور حضور نے اپنی کتاب براہین احمدی حصہ پنجم میں بھی حضور نے یہ بات لکھی ہے کہ میں نے جہاں بھی اپنی عمر لکھی وہ اندازہ لکھی ہے، صحیح عمر کا اندازہ صرف خدا کو ہے، علم خدا کو ہے. تو حضور نے تو یہ بات خدا پہ چھوڑ دیا کہ اصل عمر کا جو اندازہ ہے وہ خدا کو ہے. حضور نے جہاں بھی لکھی ہے وہ اندازے سے لکھی ہے. تو آپ وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب 1839 اور 40 میں ہی پیدا ہوئے؟ 52 سال تک اپنی پہلی کتاب براہین احمدیہ سے لے کے آخر تک وہ یہ کہتا رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں، قرب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے، اور جب وہ تشریف لائیں گے تو پوری دنیا آل اوور دا ورلڈ مسلمان ہو جائے گی. یہ عقیدہ مرزا غلام احمد قادیانی کا 52 سال تک رہا. اگلے جو اس کے 16 سال ہیں اس میں وہ کہتا رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں. اب جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے، وہ رسول ہے، وہ مسیح موعود ہے، وہ مہدی موعود ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے، 52 سال تک وہ آدمی مشرک رہا، گمراہ رہا اور کافر رہا. کس بنا پہ؟ اس عقیدہ کے بنا پہ جو اس وقت ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں. یہ 52 سال تک مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ رہا. اب سوال یہ ہے، قادیانیوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ بتائیں کیا ایک آدمی جو مہدی ہے وہ کافر، گمراہ اور مشرک ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، کیا ایسا شخص 52 سال تک مشرک، گمراہ اور کافر ہو سکتا ہے؟ یہ قادیانیوں کو اس پہ ضرور سوچنا چاہیے کہ 52 سال تک وہ یہ کہتے رہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ موجود، اور 16 سال کہتے رہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب حقیقت الوحی جلد نمبر روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 میں اس نے پوری طرح یہ عقیدہ بیان کیا، اور کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں جو زندہ مانتا ہے وہ کافر ہے، گمراہ ہے اور مشرک ہے. اور مرزا غلام احمد قادیانی کی براہین احمدیہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 1 میں اس نے واضح طور پہ لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں اور قرب قیامت تشریف لائیں گے. میں قادیانی سے درخواست کروں گا کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی اس تفاوت کو اور اس کے اختلاف کو یہ وہ ضرور دیکھیں، اور انشاءاللہ اگر وہ تعصب کی اینک اتار کے اس کو پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ اسلام کی آغوش میں آئیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.
جی خالد متین صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے، آپ نے جو اعتراض کیا ہے، یہ ہم نے سوچ لیا ہے، یہ ہم نے سوچ بیدار کر لی ہے، قرآن سے پوچھ لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا ہے کہ اس بارے میں ہمیں وہ کیا رہنمائی فرماتا ہے قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے سب سے پہلے یہ بات بیان کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہ لکھا حضور نے کہ عیسیٰ علیہ السلام بجسم انسانی زندہ آسمان پر چلے گئے اور وہی واپس آئیں گے۔ تو حضور نے آگے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ میں نے یہ جو عقیدہ لکھا ہے وہ مسلمانوں کا رسمی عقیدہ تھا، مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے اس بات کی خبر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور وہ قرب قیامت واپس نہیں آئیں گے اور جس کے آنے کا وعدہ تھا وہ تو ہے، تو حضور یہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس عقیدے کو پھر اس عقیدے کو چھوڑ دیا، اور حضور نے خود یہ بات بیان فرمائی کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم دیا، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی آگاہی دی تو میں نے یہ چیز چھوڑ دی۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ 52 سال تک اس عقیدے پر رہے، اور 52 سال اس عقیدے پر رہنے کے بعد پھر انہوں نے کہہ دیا، پھر انہوں نے وفات مسیح کا دعویٰ کیا، اور وفات مسیح کا دعویٰ کرنے کے بعد یہ بات لکھ دی کہ جس نے حیات مسیح کا عقیدہ رکھا وہ مشرک ہے۔ گویا آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا، اگر مشرک ہو سکتا پھر وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اس جو یہ اختلاف ہے، یہ جو اعتراض ہے، اس کو کس طرح رفع کیا جائے؟ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو حد ہے وہ ہمیشہ اتمام حجت کے بعد لگتی ہے، یعنی جب نبی یا جب کوئی مرسل یا جب کوئی ولی اللہ یا جب کوئی شخص کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے اور اس دعوے پر وہ اتمام حجت کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغامات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دلائل دیے ہیں، یہ جو اپنی طرف سے دلائل کے وہ اتمام حجت کر دیتا ہے، اس اتمام حجت کے بعد اس پر وہ لگتی ہے، حد لگتی ہے۔ مثال کے طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں یہ بات بیان فرمائی تھی کہ لا تفضلونی علی موسیٰ، کہ مجھے موسیٰ سے افضل نہ کہو، اور ایک وقت آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی انا سید ولد آدم، کہ میں بنی آدم کا باپ ہوں، میں بنی آدم سے افضل ہوں، یعنی میں انبیاء سے، تمام انسانوں سے افضل ہوں۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ مجھے موسیٰ سے افضل نہ کہو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں آ کے یہ بات بیان کر دی کہ میں تمام انسانوں سے افضل ہوں۔ پھر ایک اور حدیث میں یہ آتا ہے، یہ جو آپ نے شرک والی بات کی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک مرزا صاحب نے شرک کیا اور 52 سال تک شرک میں رہے، شرک عقیدہ تھا، تو میں اس شرک کے حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں جو کہ مسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح و ابیہ ان صدقہ، کہ اس کے باپ کی قسم اگر اس نے سچ بولا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اب اس حدیث کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ اب آپ گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ نے اعتراض کیا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، تو جو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی قسم کھائی، تو کیا آپ یہ مان سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کیا؟ قطعی نہیں، کیونکہ پہلے حد نہیں لگی تھی، پہلے اتمام حجت نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدا تعالیٰ سے علم پایا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا ممنوع ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ اب جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، پہلے جس نے کھائی اس پہ کوئی اس طرح کا وہ خدا مواخذہ نہیں کرے گا۔ ہاں پھر میں آپ کو ایک اور مثال قرآن پاک سے یہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو شراب ہے وہ شیطانی عمل ہے، جس نے پی اس نے شیطانی عمل کیا۔ تو جب یہ شراب کی ممنوع کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تو اس سے پہلے جس بندے نے شراب پی، یعنی جس صحابہ نے شراب پی، کیا ان ساروں نے شیطانی عمل کیا نعوذ باللہ من ذالک؟ تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ نعوذ باللہ من ذالک شیطانی عمل کیا کرتے تھے؟ مولوی صاحب عقل کو ہاتھ مارا کرے، آپ کی چٹی داڑھی ہو چکی ہے، قبر میں آپ کی ٹانگیں، اس کے باوجود آپ کو خوف خدا نہیں ہے کہ آپ عوام الناس کو کس طرح کی باتیں پڑھا رہے ہیں۔ اچھا پھر اب یہ بات بیان کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ بات بیان کی کہ حیات عیسیٰ کا جو عقیدہ وہ شرکی ہے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ ابہام آ سکتا ہے کہ حیات مسیح کا عقیدہ شرکیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرانا، بالکل اس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ لیکن آپ خود یہ سوچیں کہ ایک شخص جس کو آسمان پر گئے ہوئے 2100 سال ہو چکے ہیں، نہ وہ شخص کھا رہا ہے، نہ وہ شخص پی رہا ہے، نہ وہ شخص زمینی آلات کے ساتھ آسمان پر گیا ہے، 2100 سال تک وہ بجسم اصلی زندہ آسمان پر بالکل موجود ہے، صحیح سالم، تو کیا یہ خدائی صفات نہیں ہے؟ کیا یہ خدائی صفات نہیں ہے کہ اس بندے کو ابھی تک موت نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اس کی اعضاء کمزور کر دیتے ہیں، یعنی ایک انسان کا ایک کیٹیگری ہوتی ہے کہ وہ پیدا ہوتا ہے، جوانی کی طرف جاتا ہے، بڑھاپی کی طرف جاتا ہے، یہ انسان کے ایک شروع دن سے آخر دن تک عمل چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ انک لا تخلف المیعاد، کی اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا شخص بنا دیا جو اپنے مقابل پر کھڑا کر دیا کہ اس شخص کو نہ نیند آ رہی ہے، نہ اس شخص کو کھانے کی حاجت ہو رہی ہے، نہ اس شخص کو پینے کی حاجت ہو رہی ہے، نہ اس شخص کو موت آ رہی ہے۔ تو کیا یہ خدائی صفات نہیں؟ تو خدا کی صفات کے ساتھ کسی شخص کو ملانا شرک نہیں ہے؟ اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر بتائیں شرک کس چیز کا نام ہے؟ حضور نے جو یہ بات بیان فرمائی کہ جو حیات مسیح کا عقیدہ رکھتا ہے وہ مشرک ہے، وہ حضور نے تب بیان
بیان فرمائی کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حیات مسیح کے بارے میں ہزاروں انبار دلائل کے دے دیے، قرآن کریم کی 30 آیات پیش فرما دیں، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 احادیث پیش فرما دیں، لغات سے حوالے دے دیے، توفی کا معنی ہر طریقے سے ثابت کر دیا، اس کے بعد بائبل سے یہ ثابت کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر ان کا موت نہیں آئی بلکہ زندہ اتار لیے گئے، انہوں نے ہجرت کی اور ادھر سے بچ نکلے۔ اس کے بعد طب کی کتابوں سے ثابت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی وفات ہو چکی ہے، ان کے وہ مرم عیسیٰ تیار کی گئی جو ان کا زخموں پر لگائی گئی۔ اس کے علاوہ پھر عقل سے یہ دلیل دی، عقل سے یہ ثابت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے اور انسان کا کام آسمان پر جانا نہیں ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ آسمان پر جا سکے۔ جب کفار مکہ نے یہ مطالبہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ آسمان پر جائیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 میں یہ بات موجود ہے کہ جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ آسمان پر جائیں اور آسمان پہ جا کے ہمارے لیے کوئی کتاب نازل کریں، تب بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اس کتاب کو نازل کر کے ہمارے سامنے پڑھیں نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ میں تو خدا کی طرف سے ایک بشر رسول ہوں، یعنی بشر رسول کو یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ آسمان پر جائے، تو آپ کس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر پہنچا رہے ہیں؟ تو یہ آسمان پر پہنچانا کسی انسان کو جسم کے ساتھ یہ خدائی صفات نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ یہ شرکی عقیدہ ہے۔ اس اتمام حجت کے بعد اگر ان دلائل کو پڑھنے کے بعد بھی کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مجسمہ صرف زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں تو وہ لازمی طور پر شرک کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ اور مولوی صاحب آپ عوام الناس کو گمراہ